वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल मुझे बहुत सा बुखार था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कल स्टोरी अपलोड नहीं कर सकी। मेरी परसों वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सबके नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑनर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए जो खौफनाक कहानी मैं लेकर आई हूँ, ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ मलीहा ने शेयर की है। मलीहा मीरपुर की रिहायशी हैं। मलीहा कहती हैं कि मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी तो मुझे आपके चैनल की सभी खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मलीहा आपका। मेरे सभी लिसनर्स का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को इतना पसंद करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मलीहा कहती हैं कि वो अपने फादर के साथ उनकी मदर और वो सऊदी अरेबिया में रहते थे और उनका जो घर था मीरपुर में वो बिल्कुल खाली था। उनकी एक और भी सिस्टर थी जिनकी शादी हो चुकी थी। वो कहती हैं कि तकरीबन 4-5 साल वहाँ रहने के बाद दोबारा हम लोगों को पाकिस्तान में शिफ्ट होना पड़ा। हम लोगों के इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें वापस पाकिस्तान आना पड़ा। तकरीबन 4-5 साल के बाद हम लोगों का घर बिल्कुल खाली था, ना हम लोगों ने इसको रेंट आउट किया था और ना ही वहाँ पर किसी को उसके सुपरविजन के लिए रखा हुआ था। जब हम लोग वापस आए तो हम लोगों के घर की बैक साइड पर हम लोगों की खाला का ही घर था। वो पिछली गली थी जहाँ पर हमारी खाला रहती थी। उनके घर में रहकर हमने अपने घर की सफाई वगैरह करवाई और अम्मी और मैं अपने घर में शिफ्ट हो गए। अभी हम लोगों को अपने घर में आज पहला दिन ही था। तकरीबन शाम के टाइम ही हम लोग वापस आए थे अपने घर में। खाला के घर से सारा सामान वगैरह रखा दोबारा से। एकदम से बहुत अच्छा लगा अपने घर में वापस आना। हम लोगों के घर का स्टाइल इस तरह से था, गेट से अंदर इंटर होते थे तो एक कार पोर्च था, उसके साथ से हम लोगों ने स्टाइल दिया हुआ था सीढ़ियों का, मगर उन सीढ़ियों को हम लोग यूज़ नहीं करते थे। वो बिल्कुल राउंडल शेप में थी, उन पर कोई चढ़ नहीं सकता था, ना ही उतर सकता था। वो जस्ट हम लोगों ने वो एक स्टाइल दिया हुआ था वहाँ पर सीढ़ियों का। लेकिन हम लोगों के जो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ थी वो हम लोगों के टीवी लाउंज में ही आती थी। उसके साथ ही हम लोगों का ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम के साथ ही एक रूम लिंक करता था जिसके अंदर भी एक डोर था, वो हम लोगों का बेडरूम था। फिर उसके आगे किचन और एक रूम और था और एक टीवी लाउंज था। अम्मी और मैं उसी बेडरूम में थे जो ड्राइंग रूम के साथ लिंक करता था। शुरू से ही हम लोगों का वही बेडरूम था। बहुत अच्छा लग रहा था अपने घर में वापस आना। खाना हम लोगों ने खाया, 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। अपने रूम में हम लोग लेटी हुई थी, सर्दियों का मौसम था, सारा घर बंद था। हम लोगों को थोड़ी सी घर में हलचल महसूस होती थी। इस तरह से फील होता था जैसे हम लोगों के अलावा भी घर में कोई है। बातें कर रही थी मैं और अम्मी। मेरे अब्बू की कॉल आई हुई थी, वो हमसे पूछ रहे थे कि किस तरह आप लोगों का सेटअप हो गया और कैसे आप लोगों फील कर रहे हैं यहाँ पर शिफ्ट होकर। उनसे बात करते करते थोड़ा टाइम हो गया, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। हम लोग बेड पर लेटे हुए थे। एकदम से इस तरह से महसूस हुआ जैसे छत के ऊपर जिस तरह से कोई किसी चीज़ ने छलांग लगाई है, किसी की आवाज़ें ऊपर फलांगने की आवाज़ आई। अम्मी ने मेरे से पूछा कि तुम्हें आवाज़ आई है? मैंने भी वो आवाज़ सुनी थी। मैंने उन्हें बिल्कुल बताया कि जी मुझे भी आवाज़ आई है। फिर ऐसे लगा हम लोगों की छत के ऊपर कोई चल रहा है। वो कदमों की आवाज़ बहुत ज़्यादा वाज़िया थी। अभी हम लोग इसी सोच में थे कि ऊपर क्या है, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। अम्मी कहती हो सकता है साथ वालों का जो छत है वो भी बिल्कुल हम लोगों के साथ ही था, उनके छत पर कोई चल फिर रहा हो। इसी तरह से हम लोग दिल को तसल्लियाँ दे रही थी। एकदम से हमें ऐसा लगा कि हम लोगों की सीढ़ियों का दरवाज़ा जैसे कोई खोल कर हम लोगों की सीढ़ियों में आया है। अम्मी ने मेरे से पूछा कि पता नहीं हम लोगों ने शायद दरवाज़े को लॉक करना भूल गए थे। ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई उतर रहा है। वाज़े हम लोगों को
فٹ سٹیپس فیل ہوئے، آواز آئی ہم لوگوں کو۔ امی نے فوراً مجھے کہا کہ کمرے کا جو دروازہ ٹی وی لاؤنج کی طرف ہے اس کو لاک کر دو، پتہ نہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو، ہم لوگ اتنے عرصے کے بعد اس گھر میں آئے ہیں، ہم لوگ بہت ڈر گئی تھیں۔ میں نے فوراً اٹھ کے وہ دروازہ لاک کر دیا اور فوراً خالہ کے گھر فون کیا، اتنی رات کو وہ بھی پریشان ہو گئے سب۔ ہم نے انہیں یہ بات بتائی کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے چھت کے اوپر پہلے کسی نے چھلانگ لگائی ہے، پھر کوئی چلتا رہا ہے اور اب سیڑھیوں سے کوئی نیچے اتر کے آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے خالو اور میرے کزن ہم لوگوں کے گھر آ گئے، انہوں نے ہمیں کال کی کہ ہم لوگ گھر کے باہر آ کر ہمیں کال کی، انہوں نے بیل نہیں بجائی۔ ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم سے نکل کر جا کر گیٹ کھولا، وہ لوگ اندر آ گئے، ہم لوگوں والے روم میں آ کے دروازہ کھول کے ہمارے ساتھ ہی وہ باہر گئے۔ اس وقت تک بھی مسلسل وہاں پر ہلچل تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ سب سیڑھیوں کی طرف گئے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ باہر آ گئے ٹی وی لاؤنج میں۔ جب ہم لوگ سیڑھیوں کی طرف گئے وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جو اوپر والی 5 سیڑھیاں بنتی تھیں ان میں بڑی ترتیب کے ساتھ اینٹیں جوڑی ہوئی تھیں، ایک ایک اینٹ ایک ایک سٹیپ کے اوپر جوڑی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اینٹیں کس نے جوڑی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے تو جوڑی نہیں تھیں۔ جو میرے خالو تھے اور میرے کزن تھے وہ اوپر چھت پر گئے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اوپر والی چھت کی جا کے لائٹ جلائی۔ اوپر ہم لوگوں کا ایک روم تھا، اسٹور تو نہیں تھا لیکن وہ روم کافی عرصے سے بند تھا، وہاں پر ہم لوگوں کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا، وہ باہر سے اس کو تالا لگا ہوا تھا، اس کو ہم نے کھولا ہی نہیں۔ سارا چھت دیکھا، سائڈوں سے بھی دیکھا، اوپر ایک واش روم بھی تھا اس کو بھی کھول کے دیکھا، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ اتنے میں انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی تھا بھی تو ہو سکتا ہے شور کی آوازیں سن کر بھاگ گیا ہو۔ ہم لوگ ابھی نیچے آئے، سیڑھیوں کا دروازہ ہم لوگوں نے بند کیا اور وہ جو اینٹیں تھیں وہ اٹھا کر بالکل دروازے کے آگے جوڑ دیں۔ ہم لوگ ابھی سیڑھیوں سے نیچے ہی اترے تھے، ایک دم سے ہمیں ایسا لگا سیڑھیوں کا دروازہ بہت زیادہ زور سے کسی نے پھر کھولا ہے۔ وہ لاک دروازہ جو ہم نے بند کیا تھا وہ کسی نے کھولا اور وہ جو اینٹیں آگے جڑی ہوئی تھیں وہ اینٹیں نیچے گر گئیں۔ اب ہم لوگ وہیں پر کھڑے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، ایک دم سے بہت ہم لوگ ڈر گئے، ایک دم سے چیخیں نکلی سب کی، اتنا شور ہوا۔ جیسے ہم لوگوں نے جھانک کر دیکھا پچھلی طرف سیڑھیوں کی طرف، اوپر والے حصے میں تھوڑا اندھیرا تھا کیونکہ جو لائٹ تھی وہ ہاف سیڑھیوں پر ہی جاتی تھی تقریباً۔ وہاں پر ایسا تھا بلیک کلر کا کوئی شیڈو ہے اور اس کی ریڈ کلر کی آئیز ہیں اور وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہیں، جیسے کوئی چیز ہے سیڑھیوں میں اس انداز سے آگے آئی ہے جیسے وہ لیٹی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں، ان لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، ہم لوگ سارے بھاگے اللہ اکبر کرتے ہوئے کمرے میں، ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ بہت ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ رات کو یہاں پر نہیں رکیں گے، ہم ان کے ساتھ ہی ان کے گھر چلے گئے۔ بہت ہم لوگ خوفزدہ تھے، وہاں پر بھی جا کے سب کو بتایا، وہیں پر ہم لوگوں نے رات گزاری۔ صبح میرے فادر کی کال آئی، ان کو بھی ہم نے یہ ساری بات بتائی جو کچھ ہم لوگوں کے ساتھ رات کو ہوا۔ اب ہم لوگ صبح جب اپنے گھر میں واپس آئے، گیٹ کھولا، اپنے بیڈ روم میں واپس آئے، اسی ترتیب کے ساتھ سیڑھیوں میں اینٹیں جڑی ہوئی تھیں اور جو سیڑھیوں کا دروازہ تھا وہ بند تھا۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے اور وہاں پر اتنے بڑے بڑے پاؤں کے نشان تھے، لمبے لمبے پاؤں تھے وہ، اور ان کی ایک نوک تھی پاؤں کے آگے، پورا پنجہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پاؤں کے آگے جو فنگرز ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی تھی، ایک لمبی سی ایک لائن تھی پورے پاؤں کے آگے۔ ہم لوگوں نے جب وہ پاؤں کے نشان دیکھے ہم لوگ کافی ڈر گئے، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاؤں سے ہم لوگوں کے جو پرانے ملازمین تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے، وہ انکل جو تھے ان کی مسز وہ آ گئے ہم لوگوں کے پاس، ابو نے انہیں بھیج دیا، تقریباً دوپہر تک وہ بھی آ گئے۔ اب ہمیں کچھ حوصلہ ہو گیا کہ ہم گھر میں اکیلے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے۔ ہم لوگ بیڈ روم میں تھے اور وہ لوگ ڈرائنگ روم میں، ان کی مسز ڈرائنگ روم میں تھیں، اور وہ جو انکل تھے وہ یہی کہتے تھے کہ میں باہر جو کار پورچ ہے ادھر چارپائی بچھا کر سوؤں گا۔ تقریباً رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، ابھی چل پھر رہے تھے۔ جو ہم لوگوں کی میڈ تھی آنٹی، وہ کچن میں کام کر رہی تھیں، برتن وغیرہ دھو رہی تھیں، ایک دم سے ان کی نظر پڑی، انہیں ایسا لگا سیڑھیوں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فوراً پیچھے پلٹی اور ان کی چیخ نکل گئی، بھاگتی بھاگتی ہمارے پاس آئیں کہ سیڑھیوں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس پوز سے جیسے کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ فوراً آئے، ہم لوگوں نے دیکھا ادھر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ لوگوں نے ساری باتیں سنی ہیں، ہو سکتا ہے آپ ڈر گئی ہوں، لیکن وہ کافی زیادہ خوفزدہ تھیں۔ پھر ہم لوگ اپنے بیڈ روم میں آگے، وہ ڈرائنگ روم میں سو گئی اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ باہر چارپائی بچھا کے سوئے ہوئے تھے۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ اونچا اونچا دروازہ ہم لوگوں کا ایسے بجانے لگ گئے اور وہ چیخ رہے تھے، پتہ نہیں، ہم لوگ ڈر گئے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔
ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ادھر سویا ہوا تھا، یہ جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر سے ایک عورت اتری ہے اور میرے پاس آ کر کھڑی ہو کر اس نے مجھے جگایا اور یہ کہا ہے کہ یہ ہم لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے، یہاں پر مت سونا، یہ تو تمہیں نقصان دیں گے۔ وہ بہت ہی بھیانک اس کی شکل تھی، بہت بلیک کلر کا اس کا چہرہ تھا، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور ان کا وہ بالکل کانپ رہے تھے۔ پھر وہ بھی ڈرائنگ روم میں ہی لیٹ کے ادھر ہی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ آج پھر مسلسل سیڑھیوں میں جس طرح سے کوئی چلتا ہے کوئی بیٹھتا ہے، اب یہ کام شروع ہو گیا تھا ریگولر۔ ساری رات ہم لوگوں کو اوپر سے شور آتا رہا، اوپر کوئی چلتا تھا واضح، جو روم بند تھا جس کے باہر ایک تالا لگا ہوا تھا، اس روم میں بھی واضح آوازیں آتی تھی سامان کو گھسیٹنے کی، جس طرح سے سامان کو کوئی اٹھا کر کبھی اس طرف رکھتا ہے کبھی اس طرف رکھتا ہے، وہ نیچے بہت زیادہ آوازیں واضح تھیں۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ کافی عرصے سے ہم لوگوں کا یہ گھر بند تھا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہاں پر کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہو گیا ہو۔ بینگا مسلم ہم لوگوں کا ان چیزوں پر بہت یقین ہے، ہم لوگ مانتے ہیں ان چیزوں کو۔ بہت ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے رات گزاری۔ وہ جو انکل تھے انہیں بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا صبح تک، بڑی ان کی طبیعت خراب تھی۔ ان کی مسز گھر میں کام کر رہی تھی، وہ کہتی ہے میں جب بھی سیڑھیوں کی طرف جاتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی جھانک رہا ہوتا ہے یا وہاں پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے۔ اب دن کے ٹائم بھی وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ میں کچن میں کھڑی تو مجھے ایسا لگا مجھے امی آوازیں دے رہی ہیں، میں نے امی سے جا کے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے تو تمہیں بلایا ہی نہیں، اور جبکہ ان کی آواز میں واضح مجھے 1 سے 2 دفعہ کوئی آواز آئی تھی۔ اسی طرح سے امی کو محسوس ہوا جیسے میں انہیں آوازیں دے رہی ہوں شام کے ٹائم، جبکہ میں اپنے روم میں تھی، میں باہر نکلی ہی نہیں۔ ابھی بہت زیادہ ہیکٹک سچویشن ہو گئی تھی اس گھر میں رہنا، ایک عجیب سا ہی وہاں پر ماحول تھا۔ اگر ہم لوگ ایک جگہ پر بھی سب بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں واضح فیل ہو رہا تھا کہ پورے گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ کبھی کوئی ونڈو بند ہو جاتی تھی، کبھی کوئی دروازہ کھل جاتا تھا، کبھی کچن میں کوئی ایسا شور شرابہ ہوتا تھا جیسے کوئی برتنوں کو چھیڑتا ہے، پلیٹس کو چھیڑتا ہے۔ بہت ہم لوگ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ پھر میرے جو خالو تھے ان کے ایک جاننے والے تھے انکل، انہوں نے کسی کا بتایا ہمیں، ان کے پاس علم تھا، بزرگ تھے کوئی، ان کے پاس ان چیزوں کا بہت زیادہ علم تھا، باقاعدہ پروفیشنل عامل نہیں تھے وہ، لیکن بہت نمازی پرہیزی اور ان چیزوں کے بارے میں وہ کافی زیادہ علم رکھتے تھے۔ میرے خالو ان کو لے کر آئے، جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے انہوں نے ہم سے پوچھے بنا ہی وہ سیڑھیوں کی طرف خود چلے گئے، ان کو گھر کے نقشے کا بھی نہیں پتہ تھا۔ سیڑھیوں کی طرف گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ اس چیز سے باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ چیز انہیں نظر آ رہی تھی، ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں اتنا ادھم مچا رہے ہو یا کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو، ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ان سے کوئی باتیں کی، کچھ کلام پڑھی، اور پھر ہم لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بہت سخت جنات ہیں، آپ کا گھر کافی عرصے سے خالی تھا اور آپ کے گھر کی بیک سائڈ پر بھی خالی پلاٹس تھے، اس لیے وہاں سے یہ غیر مرئی مخلوق نے اس گھر میں اپنا بسیرا کر لیا، اور سیڑھیوں میں اس چیز کا اثر بہت زیادہ ہے۔ دن کے 24 گھنٹے اور رات کو بھی وہ چیز سیڑھیوں میں ہی پھرتی رہتی ہے آپ کے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ سیڑھیوں والے حصے کو کم یوز کریں، اگر رہنا بھی ہے تو گھر کا جو باقی حصہ ہے، ڈرائنگ روم یا یہ جو کمرے ہیں، آپ یہاں پر رہیں۔ اب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اس کا کوئی حل ہمیں بتائیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت سخت جنات ہیں، میں ان کو یہاں سے نکال نہیں سکتا، حفاظت کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اپنے گھر میں، سورۃ بقرہ باقاعدگی سے اپنے گھر میں پڑھیں بھی اور اس کو آن ایئر بھی کریں۔ جیسے ہم نے ان کی ان باتوں پر عمل کرنا شروع کیا، کسی ٹائم جیسے ہی ہم لوگ باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے تھے، نماز شروع کر دی، پڑھتے پہلے بھی تھے لیکن اب بالکل ریگولرلی پڑھتے تھے 5 ٹائم کی نماز سب گھر والے، اور سورۃ بقرہ بھی اپنے گھر میں پڑھتے تھے، تو چیزیں تھم جاتی تھیں کچھ ٹائم کے لیے، لیکن جب ہم رات کو سوتے تھے تو پھر وہ ڈسٹربنس ہمیں فیل ہوتی رہتی تھی چھت کے اوپر۔ کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 3-4 ماہ کے بعد، ہم لوگوں نے بہت کوشش کی وہاں پر رہنے کی، مگر ہم نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اس گھر کو ہم لوگوں نے کیا کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ گھر ہم لوگ زیادہ تر رہنا شروع ہو گئے تھے، پھر وہ گھر بند رہتا تھا کیونکہ ہم لوگ وہاں پر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ جتنا بھی ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، خالہ وغیرہ کو بھی بلا لیتے تھے کہ جتنی گیدرنگ ہوگی ہو سکتا ہے وہ چیزیں یہاں سے چلی جائیں، مگر ان کا باقاعدہ وہاں پر بسیرا ہو چکا تھا۔ تقریباً 4-5 ماہ کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنا وہ گھر سیل کر دیا تھا، ہم لوگوں کا اپنا ذاتی گھر تھا، شروع سے وہی تھا، سیل کر دیا تھا، اور اس کے بعد بالکل خالہ
کہ گھر کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے رینٹ پہ گھر لے لیا تھا، ابھی بھی ہم لوگ وہیں پر رہتے ہیں۔ یہ میری سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ملیحہ آپ کا، یہ بات بالکل سچ ہے لسنر، جو جگہ زیادہ عرصے تک خالی رہتی ہے وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں انسانوں کو پھر ڈراتی بھی ہیں اور اپنا آپ ان پر ظاہر بھی کرتی ہیں۔ قرآن پاک، نماز، آیت الکرسی جب آپ پڑھتے ہیں، اس کا ورد رکھتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک اس جگہ پر ان کا بسیرا ہوگا، لیکن تب بھی وہ آپ تک نہیں آ سکیں گی، پرسنلی آپ کو ہارم نہیں کر سکیں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری پرسوں والی سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے۔ ایم ڈی عباس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ابرار ورک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ان کی ڈاٹر اریج معظم بھی میری سٹوریز کو لائک کرتی ہیں، علی رضا بھی ہمیں دبئی سے کمنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں یو اے ای سے کمنٹ کرتی ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، محب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، روز پرل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں کمنٹ کرتی ہیں پاکستان لاہور سے، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، سید سبتین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، ان کے بیٹے نعمان رضا بھی میرے سٹوریز کو بہت لائک کرتے ہیں، صہیب شبیر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اقتدار حسین اوان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ولید بن خالد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، حاجی بابیہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، عشاء علی کمنٹ کرتی ہیں، امبر علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، وقار قریشی کمنٹ کرتے ہیں، ثانیہ پروین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، صابر اقبال پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، سیٹھی حنیف کمنٹ کرتے ہیں، اسٹائلش خالد قریشی آزاد کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں، انم سندیلا ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، مہندر چوہان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صبا ناز کمنٹ کرتی ہیں، اکمل ملک سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، نور صبا کمنٹ کرتی ہیں، شائق ملک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، وشی اقبال سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں، تسکین بانو ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ملک یاسر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، لو وینجل کمنٹ کرتی ہیں، عدنان چوہان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کراچی سے، سید جاوید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انڈیا سے، شیخ رخسار انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، آصف منصوری انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، صدام حسین کمنٹ کرتے ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید حیدر علی پاکستان گجرات سے کمنٹ کرتے ہیں، مہم امرین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ملیحہ طارق ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، کلثوم کیسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ثنا جاوید ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آئیڈیل اظہر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہندی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ان کے بھائی حسنین فرید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈراپ سائٹ کمنٹ کرتے ہیں، منموہن داس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جمشید خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، امرت عزیز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، وجے گویال ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جانی ہمیں لنڈن سے کمنٹ کرتے ہیں، سپر سٹائل ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز، قرآن پاک اور آیت الکرسی اپنی زندگی کا ضروری حصہ بنا لیں۔ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد